अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। वो जो कहते हैं कि अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारना, तो कुछ ऐसी ही हरकत मैंने भी कर ली थी और अब पछता रहा था कि आखिर ये क्या कर दिया मैंने। किस्सा दरअसल ये था कि अखबारी मुलाजमत हासिल करने के बाद जब एडिटर साहब ने पूछा आपका पसंदीदा मौजू क्या है, मेरा मतलब लिखने के हवाले से, तो मैंने झट कह दिया कहानियाँ। फिर यह भी कह दिया कि मैं बहुत सी कहानियाँ लिख चुका हूँ। एडिटर साहब ने कलम से गाल खुजाते हुए ज़रा सोचा, फिर बोले, फिर तो आप ऐसा करें कि हमारे अखबार के लिए भी कहानियाँ ही लिखें, मगर वो मन गढ़ंत कहानियाँ ना हो। हमारे मुल्क और माशरे में हर रोज़ अनगिनत कहानियाँ जन्म लेती हैं, वही कहानियाँ तलाश करके लिखें। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। भूख, गुर्बत, नाइंसाफ़ी, लूट खसूट, धोखा, फरेब, रिश्वत सतानी, अगवा, जिना, ज़्यादती और कत्ल गारतगरी और जी हाँ, एडिटर साहब ने गोया मुझे ब्रेक लगाने के लिए कदा कलामी करते हुए कहा, बिल्कुल यही मेरा मतलब है। और इस तरह मैंने अपने पैरों पर चलाने के लिए कुल्हाड़ी का इंतखाब खुद कर लिया। मैं समाजी और माशरती कहानियाँ कुछ ऐसे ही मौज़ूआत पर लिखता था। अखबार के लिए उनका स्टाइल और उसलूब ज़रा बदलना पड़ा। आए दिन इन मौज़ूआत की खबरें अखबारात में छपती रहती थी। मैं ऐसी ही खबरों से मुतालिक अफराद से मिलकर ज़रा तफसील से मालूमात हासिल करता और उन्हें कदरे फिक्शन के रंग में लिख देता। एडिटर का आइडिया और मेरी तहरीर को आवाम की पसंदीदगी की सनद हासिल होने में देर नहीं लगी। नई नस्ल के सहाफ़ियों में चूंकि ज़्यादातर तादाद ऐसे नौजवानों की होती है जो सही तौर पर लिख भी नहीं सकते, इसलिए आमतौर पर ख़बरों या तबसरों का हिस्सा बड़ा फीका और बदमज़ा होता है। मेरी तहरीर को चटखारे से पढ़ने वाले मुतासिर होते तो इसका इजहार भी करते, और एडिटर उनमें से कुछ खतूत और ईमेल्स मुझे भी दिखाते और कहते, इनायत हुसैन साहब, बस इसी तरह लिखते रहें, मैं आपकी मुलाजमत जल्द ही पक्की करवा दूंगा। अदबी और समाजी पर्चों में लिखना और बात है, लेकिन अखबारात में लिखना बिल्कुल अलग बात होती है। हर खबर के पसे पर्दा कोई बंदा मौजूद होता है जो फसाद की जड़ होता है। कानून के मुहाफिज उस कहानी का सहारा लेकर मुलजिम तक पहुंच जाते हैं। आम क्राइम की न्यूज़ में ज़रूरी नहीं कि क्राइम रिपोर्टर का नाम भी दर्ज हो, मगर मेरी क्राइम स्टोरी में तो नुमाया तौर पर मेरा नाम दर्ज होता था। कई बार मुझे धमकी आमेज खतूत टेलीफोन मिले कि तुमने हमारा नाम लिखकर हमें दुश्मनी की दावत दी है। मैंने एडिटर साहब से इस सिलसिले में डिस्कस किया। सर, ये तो मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। एडिटर साहब ने ज़ोरदार कहकहा लगाया, अरे भाई, ये तो ऐसी ही बात है कि मैदान जंग में लड़ने वाले सिपाही कहे मुझे जान का खतरा है। हजरात, तो हम सहाफ़ी के हमरकाब होते हैं, साथ साथ चलते हैं। धमकियों के बगैर भी हमें ख़तरों का सामना रहता है। आप तो खासे बाशऊर आदमी हैं, ऐसी धमकियों से डर जाएंगे तो सहाफ़त कैसे करेंगे? एडिटर साहब के समझाने बुझाने पर उस डर का असर कदरे कम हुआ। खुद मैं भी ऐसी बातों से आगाह था। मुहाज़े जंग पर भी जाकर सहाफ़ी रिपोर्टिंग करते हैं। यहाँ हर वक्त जान का ख़तरा लाहक होता है, जबकि अक्सर सहाफ़ी अगवा भी कर लिए जाते हैं और उन्हें कत्ल भी कर दिया जाता है। मुझे अखबार में मुलाजमत का लड़कपन से शौक़ था, मगर जब अखबार की मुलाजमत शुरू की तो पता चला ये कोई फूलों की सेज नहीं, कांटों भरा रास्ता है। मैंने अपने आप को समझाया, अल्लाह मालिक है, अल्लाह यकीनन मालिक है, खालिक है, उसने पैदा किया है और उसी के हुक्म पर मौत आती है। इस ख्याल से डर का एहसास तो कम हो गया, मगर मैं हर वक्त चौकन्ना रहता था कि अगर किसी ने हमला किया तो कम अज़ कम उससे बचने की तदबीर कर सकूं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे हमारे एडिटर साहब ने कह दिया था कि जब भी किसी किस्म का ख़तरा महसूस हो फ़ौरन थाने फ़ोन कर दिया करो। एक दिन मैं दफ्तर से घर आ रहा था, रात का वक्त था। मुझे यूँ लगा जैसे कोई मेरे ताक़ुब में मेरे पीछे आ रहा है। मैंने फ़ौरन अपने मोबाइल से थाने को मुत्तला किया। थाना करीबी था। जवाब मिला, आप बिल्कुल भी ना घबराएं, अपना सफ़र जारी रखें, हम आपके पीछे अपना बंदा भेज रहे हैं। एक बात का ख्याल रखें, ताक़ुब करने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आपको उसकी मौजूदगी का इल्म है। और मैंने इस हिदायत के मुताबिक अपनी मोटरसाइकिल का रुख अपने घर की तरफ ही रखा और पुरसुकून अंदाज में रमादमा रहा। मेरे पास घर की चाबी थी। मेरा ख्याल है कि रात को ड्यूटी से वापस आने वाले अक्सर लोगों के पास उनके घर की चाबी होती है कि उन्हें घर के किसी फ़र्द को जगाने की ज़रूरत ना पड़े। घर में दाखिल होने में मैंने देर नहीं लगाई थी। फिर फ़ौरन ही ऊपर जाकर
میں نے بالکونی سے باہر جھانکا۔ مجھے نیم تاریکی میں ایک سایہ کھڑا نظر آیا جو میرے گھر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میرے بچ جانے پر کھڑا افسوس کر رہا ہو یا وقت پر نہ پہنچنے پر متاسف ہو۔ ٹھیک اسی وقت موٹر سائیکل پر ایک پولیس اہلکار وہاں پہنچ گیا۔ اس نے میرا نمبر ڈائل کر کے پوچھا، عنایت حسین صاحب، آپ گھر پہنچ گئے؟ ہاں پہنچ تو گیا ہوں، مگر میرا تعاقب کرنے والا نیچے کھڑا جانے کیا منصوبہ بنا رہا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ قدرے دھیمی آواز میں پوچھا گیا۔ جہاں آپ کھڑے ہیں اس سے ذرا فاصلے پر، پان کی کیبن کے قریب، نیم تاریکی میں۔ پولیس اہلکار پستول تانے کیبن کے قریب پہنچا۔ خبردار، حرکت کی تو گولی چلا دوں گا۔ مگر کسی نے کوئی حرکت نہیں کی۔ اہلکار نے ٹارچ سے روشنی ڈالی۔ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں تیزی سے سیڑھیاں طے کر کے اہلکار کے پاس پہنچ گیا۔ وہ کھڑا تو اسی کیبن کے پاس تھا، پھر کدھر گیا؟ شاید آپ کی آمد کی اطلاع سے مل گئی ہو اور چپکے سے کسی طرف کھسک گیا ہو۔ اگلی رات مجھے کسی کا اپنے پیچھے آنے کا احساس تو نہیں ہوا، مگر جب میں نے اوپر پہنچ کر نیچے جھانکا تو ایک سایہ نیم تاریکی میں متحرک نظر آیا، جیسے وہ مضطرب ہو۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہو کہ وہ کیا کرے۔ میں لباس تبدیل کرنے چلا گیا۔ ذرا دیر بعد کپڑے بدل کر آیا تو وہ سایہ اب تک موجود تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی تو حیرت انگیز طور پر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے ارد گرد ٹارچ کی روشنی گھمائی، کسی طرف بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ شاید یہ میرا وہم تھا، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ پھر بالکونی سے ہٹ گیا، کچن سے کھانا نکال کر لایا اور اطمینان سے بیٹھ کر کھایا۔ کھانے کے بعد عام طور پر کبھی پڑھنے کبھی لکھنے بیٹھ جاتا تھا، مگر آج نیند بہت زوروں پر تھی، اس لیے سونے کا ارادہ کر لیا۔ مگر بستر پر جانے سے پہلے کیا سوچ کر بالکونی میں جا کر نیچے جھانکا تو پھر وہی سایہ نظر آیا۔ میں دوڑ کر ٹارچ اٹھا لایا اور روشنی ڈالی تو سایہ غائب ہو چکا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ کچھ فاصلے پر نظر آیا۔ اس پر روشنی پھینکی تو وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ اس دوران وہ کسی اور طرف کھڑا نظر آیا، ادھر بھی روشنی ڈالی تو کوئی موجود نہیں تھا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ کوئی ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ روشنی پڑنے پر غائب اور اندھیرے میں موجود، عجیب شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ کچھ دیر تک کھڑا میں سوچتا رہا، پھر اس خیال کے بعد کہ اگر کوئی ہے تو ہوا کرے، اگر اسے مجھے نقصان پہنچانا ہوتا تو وہ محض وہاں کھڑا نہیں رہتا، مجھ تک آنے کی کوشش کرتا۔ اس سوچ کے بعد میں بالکونی سے ہٹ گیا اور اپنے کمرے کو اندر سے اچھی طرح بند کر کے کچھ دعا درود پڑھ کر سو گیا۔ اگلے روز سوچا کہ اس بات کا ذکر ایڈیٹر صاحب سے کروں گا، مگر یہ سوچ کر ارادہ ملتوی کر دیا کہ وہ خواہ مخواہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ اگلی رات میں مقررہ وقت سے کچھ دیر بعد گھر پہنچا۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ دیکھ کر سہم کر رہ گیا کہ آج ایک نہیں کئی سائے ارد گرد موجود ہیں اور گھر کے قریب کا زیادہ تر حصہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاید واحد لائٹ پول کا بلب خراب ہو گیا تھا۔ بس ارد گرد کے گھروں کے اندر سے جو چھن کر روشنی کی کرنیں نظر آ رہی تھی، انہی ملگجی روشنی میں کئی متحرک سائے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے گھر میں داخل ہونے میں اپنے خیال کے مطابق بڑی تیزی کا مظاہرہ کیا تھا۔ بالکونی میں جا کر دیکھنے کے بعد میرے شبے کی تصدیق ہو گئی۔ نیچے کئی سائے متحرک نظر آ رہے تھے۔ میں نے اچانک ان پر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو یوں لگا جیسے روشنی سائے کو کھا گئی ہے، مگر ارد گرد جہاں روشنی نہیں پڑ رہی تھی سائے بدستور موجود تھے۔ میں نے ادھر روشنی کا رخ موڑا تو سائے وہاں سے غائب اور دوسری طرف نظر آنے لگے۔ کچھ دیر تک ان کے ہونے اور نہ ہونے کا تماشا دیکھتا رہا، پھر وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگا، شاید یہ کوئی طلسمی تماشا ہے۔ پھر خود سے سوال کیا، آخر اس تماشے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ بہت دیر کی سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ شاید میرے کسی اندیکھے دشمن نے مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے یہ طریقہ واردات اختیار کیا ہے۔ شاید اس کا مقصد مجھے خوفزدہ کر کے ذہنی انتشار میں مبتلا کر کے وہ مجھے میرے فرائض سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ میری سمجھ میں جو بات آئی اس پر عمل درآمد کے لیے میں اگلے روز ایک بزرگ کے پاس پہنچ گیا۔ صورت احوال سے انہیں آگاہ کیا اور پوچھا، یا حضرت، مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ ذرا دیر تک انہوں نے غور و فکر کیا، پھر بولے، تمہارے پاس کوئی تعویذ ہے؟ جی ہاں، کہتے ہوئے میں نے اپنے گلے میں پڑا ہوا تعویذ انہیں دکھایا اور کہا، میری دادی نے اپنی موت سے کچھ دن پہلے اپنا یہ تعویذ دیا تھا اور کہا تھا، یہ دافع بلیات ہے، یعنی بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اس کی موجودگی میں تم پر سفلی عمل، بھوت پریت اور ہوا کے اثرات نہیں ہوں گے۔
بس اسی تعویذ کی بدولت ان بدروحوں کے ذریعے تم پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ جی؟ یہ کہہ کر جیسے میں اچنبھے کی حالت میں بالکل سست ہو گیا۔ بزرگ کی آواز سنائی دی، جی ہاں، آپ پر کسی مہربان نے سفلی حملہ کروایا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ تعویذ نہ ہوتا تو شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ اول تو یہ کہ آپ کسی بھی حال میں یہ تعویذ اپنے سے جدا نہ کریں۔ ناکامی کے باوجود بدروحوں کا ہر روز آپ کے گھر تک پہنچ جانے کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ حملہ آور کوئی نیا طریقہ اختیار کر سکتا ہے۔ آپ نے ان تشویشناک باتوں سے کن کن لوگوں کو آگاہ کیا ہے؟ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ یہ اچھی بات ہے، آپ کے بقول وہ سائے روشنی پڑنے پر ایک دم غائب ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، بزرگوار نے ذرا سوچ کر کہا۔ آپ ایسا کریں، اپنی بالکونی میں ایک زیادہ پاور کا بلب لگا دیں۔ جب وہ سائے متحرک نظر آئیں تو بلب روشن کر دیں۔ اس طرح آپ کے گھر کے ارد گرد روشنی ہوگی اور بدروحوں کو وہاں سے بھاگنے میں عافیت نظر آئے گی۔ میں نے بزرگوار کی ہدایت پر عمل کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ اگلی شب جب اندھیرے میں بدروحوں کا ٹولہ نظر آیا تو میں نے ایک دم بلب کا سوئچ آن کر دیا۔ منصوبے کے عین مطابق سائے فوراً ہی وہاں سے غائب ہو گئے، مگر یہ کیا، کیونکہ اب سایوں کی جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے ادھر ادھر نظر آ رہے تھے۔ مکمل انسانی ڈھانچے۔ بظاہر وہ میری طرف ہی دیکھ رہے تھے اور شاید اپنے غصے کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ پھر جانے کیا سوچ کر میں نے اپنے گلے میں پڑے تعویذ کا رخ ان کی طرف کر دیا۔ عجیب طرح کی ڈراؤنی چیخوں کی آواز سنائی دی اور ان کا انجر پنجر ڈھیلا پڑ گیا، یعنی وہ ٹوٹ پھوٹ کر زمین پر بکھر گئے تھے۔ پھر ذرا دیر بعد باہر سکون ہی سکون تھا۔ میں نے بلب جلتا ہوا چھوڑ دیا اور اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ تو گویا میں نے سوچا، میں ڈال ڈال تو وہ پات پات۔ جو شخص بدروحوں کا یہ ڈرامہ رچا رہا ہے اس نے نیا پینترا بدلنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اپنے اگلے حملے میں کوئی اور طریقہ استعمال کرے گا۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ اگلے روز سایوں کی بجائے ڈھانچے نظر آئے۔ میں نے بلب روشن کیا تو میری بالکونی کی بالکل سیدھ میں جمع ہو گئے اور ان کا اگلا قدم چونکانے والا تھا، کیونکہ ایک پر ایک سوار ہو کر وہ مجھ تک پہنچنے کی گویا کوشش کر رہے تھے۔ اب کیا کیا جائے؟ میں ذرا دیر کے لیے بوکھلا گیا، مگر جب وہ میری بالکونی کو پکڑنے کے قریب تھے تو میں نے اپنی تعویذ کی فائر ان پر جھونک دی، یعنی تعویذ کا رخ ان کی طرف کر دیا۔ تو آنن فانن ایک شعلہ سا نکلا اور طلسمی ڈھانچے دھم دھم کر کے زمین پر گر کر ہڈیوں کی صورت میں بکھر گئے۔ میں نے اگلے روز حضرت صاحب کے پاس پہنچ کر ساری رپورٹ دی۔ بزرگ مسکرائے، وہ پھر کوئی پینترا بدلے گا۔ یقیناً تمہارے تعویذ کی دفاعی خصوصیت کا اسے علم ہو گیا ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ رکے، کچھ دیر تک سوچا، پھر ارشاد فرمایا، ایسا کریں عنایت حسین صاحب، آپ بھی مجھے اس تک پہنچا دیں۔ کس تک اور کیسے؟ ارے بھائی، اس طلسمی ناٹک کرنے والے کے پاس، جس طرح وہ آپ کے تعویذ کے سہارے آپ کی دفاعی پالیسی سے آگاہ ہو چکا ہوگا، اس طرح آپ بھی۔ وہ ایک بار پھر رکے، پھر بولے، اب جب بھی ان کا کوئی طلسم تماشا آپ کو نظر آئے، اپنے موبائل سے اس منظر کو عکس بند کریں اور پھر وہ تصویر آپ کو دکھا دوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ ان تصویروں کی مدد سے میں اس ناٹک گھر پہنچ جاؤں گا جو وہاں بیٹھا کٹ پتلیوں کی ڈوری ہلا رہا ہے، کیونکہ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئے تھے اور کچھ سوچنے لگے تھے۔ میں ان کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ تعویذ کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ میں اس تک پہنچ جاؤں گا تو اس کے طلسم خانے کی سیاست کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا، اللہ کے حکم سے۔ کل رات میری چھٹی تھی، میں دفتر نہیں گیا تھا، گھر پر رہ کر دفتر کا کام کرتا رہا۔ رات کے کوئی 1:30 بجے گھر کے باہر سے کچھ عجیب طرح کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے کاغذ قلم کو چھوڑ کر بالکونی پر جا کر باہر جھانکا تو وہاں بھوت اور چڑیلوں کا گویا ڈرامہ سٹیج کیا جا رہا تھا۔ میں نے بلب روشن کر دیا، مگر اس کی روشنی کا ان پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ میں نے بھوتوں اور چڑیلوں کا ڈرامہ حضرت جی کو براہ راست دکھانے کے لیے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر دیا۔ ذرا دیر بعد میں یہ دیکھ کر سہم گیا کہ ان میں سے ایک چڑیل نے اپنا ہاتھ میری طرف بالکونی کی سمت بڑھایا۔ حیرت انگیز طور پر اس کا ہاتھ مجھ تک پہنچنے ہی والا تھا کہ اس کی دیکھا دیکھی دوسری چڑیلوں اور بھوتوں نے بھی اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اپنا تعویذ ان کو دکھایا، مگر آج ان کی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی، بس ان کے ہاتھ سکڑ کر اپنی جگہ آ گئے۔ نیچے آ، ہمارے ساتھ موج میلے میں حصہ لے، ایک چڑیل کی منمناتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے ہاتھ اور گردن ہلا کر نیچے آنے سے انکار کر دیا۔ ذرا دیر بعد یہ سارا کھیل تماشا
ایک دم غائب ہو گیا۔ میں نے اپنے کمرے میں آتے ہوئے سوچا، غالباً بزرگوار میرے موبائل کی تصویروں کے سہارے اس جادوگر تک پہنچ گئے ہیں۔ ایک دم اس پتلی تماشا کے ڈراپ سین کی یہی وجہ سمجھ میں آئی ہے۔ اور اگلے دن بزرگ ہستی نے اس کی تصدیق کر دی۔ جادوگر نے تعویذ کے اثر کو تو کسی قدر کم کر دیا تھا، مگر یہ بھوت اور چڑیلیں آج نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آئے تھے۔ آج وہ کسی نہ کسی طرح تم تک یا تمہارے تعویذ تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ تمہارے موبائل سے بھیجی گئی تصاویر نے مجھے اس جادوگر تک پہنچنے میں بڑی مدد کی، اور میں نے فوراً اس کا طلسم تماشا بے اثر کر دیا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ یہ تو اس جادوگر پر منحصر ہے۔ مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ اس کا آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ کیا مجھ پر اس کے نئے حملے کے بعد؟ نہیں، اب میں اس کا انتظار نہیں کروں گا۔ میں نے اپنا موکل اس جادوگر کے ساتھ تعینات کر دیا ہے۔ وہ جو منصوبہ بنائے گا وہیں اسے ناکارہ کر دے گا۔ مگر اس کے آگے میں خاموش ہو گیا تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں عنایت حسین صاحب، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا کہ میں ایک دم اس جادوگر اور اس کے جادو کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ جی ہاں، میرا بالکل یہی مطلب ہے۔ آپ کا اصل دشمن یہ جادوگر نہیں، کوئی اور ہے۔ اس جادوگر سے اگر کچھ نہ ہو سکا تو وہ کسی اور جادو ٹونا کرنے والے کے پاس پہنچ جائے گا۔ تو گویا آپ اصل دشمن تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، اس کے علاوہ اور کیا چاہوں گا؟ اور پھر چند دنوں بعد بزرگوار نے مجھ سے کہا، لیجئے، اصل دشمن کا بھی پتہ چل گیا۔ وہ کون ہے؟ میں نے بیتابی سے پوچھا۔ وہ ایک بڑا اور بااثر آدمی ہے۔ آپ نے اس کے خلاف کچھ لکھا تھا جو اس کو اچھا نہیں لگا، مگر وہ کھل کر آپ کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ جادو سفلی کے اثر سے آپ کو تگنی کا ناچ نچانا چاہتا تھا، مگر اس کی بد نصیبی کہ آپ کے پاس آپ کی دادی اماں کا دیا ہوا دافع بلیات تعویذ تھا۔ اور پھر جادوگر نے تعویذ کو توڑنے کے طور پر نئی حکمت عملی اپنانی چاہی، تو میں نے اس کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اس جادوگر اور اس بااثر آدمی میں ٹھن گئی ہے۔ اس کا کہنا ہے تم نے خواہ میرا اتنا پیسہ اینٹھ لیا اور کیا کچھ نہیں۔ جادوگر کا کہنا ہے سب کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ میری ہر تدبیر اس نے ناکام بنا دی، تو میں کیا کروں؟ بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے، کہہ کر وہ بااثر آدمی چلا گیا۔ خوب، یہ تو بڑی خوشائند خبر ہے۔ نہیں عنایت حسین صاحب، میں نے کہا نا، وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ کسی اور کے پاس جائے گا۔ یعنی ابھی دشمن کے خاتمے کے لیے ہمیں اور انتظار کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، آپ محتاط رہیں۔ میرے موکل بھی اس کے یا اس کے نئے جادو کے حملے کے منتظر رہیں گے۔ کئی دن بڑے پرسکون گزرے۔ ویسے اب میں نے دفتر سے واپسی کا پروگرام کچھ اس طرح بنا لیا تھا کہ اپنا میٹر دے کر مغرب ہوتے ہوتے گھر پہنچ جاتا تھا۔ میں نے اب تک ایڈیٹر کو یا دفتر کے کسی ساتھی کو اپنے ساتھ ہونے والے طلسم تماشے سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ ایک دن پتہ نہیں شہر میں کیا گڑبڑ ہو گئی تھی کہ حاضری بہت مایوس کن تھی۔ ایڈیٹر نے کہا، عنایت حسین صاحب، نیوز ڈیسک کے لوگ بھی آج کم آئیں گے۔ اگر آپ رک کر آج نیوز ڈیسک پر کام کر لیں تو ٹھیک ہے سر، میں رک جاؤں گا۔ اور جب فائنل کاپیاں بھی پریس چلی گئیں تو میں واپس ہوا۔ اس وقت تو کوئی رات کا 2:30 بجا ہوگا۔ آج شہر کی بہت سی سڑکیں ویران تھیں، اگرچہ عام دنوں میں آباد رہتی تھی۔ میں اپنی دھن میں موٹر سائیکل چلائے جا رہا تھا کہ آگے کچھ فاصلے پر نیم تاریکی اور نیم روشنی میں ایک بڑا ہجوم پوری سڑک اور ارد گرد کا حصہ بھی بلاک کیے ہوئے تھا۔ میں جہاں تھا وہیں رک گیا۔ غالباً یہ ناپسندیدہ لوگوں کا موب ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے اپنا موبائل نکالا اور اس کا رخ ڈنڈوں اور اسلحوں سے لیس ہجوم کی طرف کر کے اس کا کیمرہ آن کر دیا۔ میرا مقصد شاید اس موقع کی عکاسی کرنی تھی۔ اس وقت ایک پٹاخہ قسم کی خوبصورت اور پرشباب خاتون نے آ کر کہا، پلیز مجھے ذرا لفٹ دے دیجیے، ورنہ میں ان لوگوں کے ہاتھوں۔ وہ چپ ہو گئی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اسے تو میں نے اس ہجوم کی طرف سے آتا ہوا دیکھا تھا، آخر یہ کیا قصہ ہے؟ میں نے اس کا جواب دینے کی بجائے قمیض کے نیچے چھپے تعویذ کو نکال کر اس کی طرف کیا تو اس کے منہ سے ایک کری چیخ نکلی، اور وہ ایک دلکش اور پرکشش خاتون کے روپ سے ایک انتہائی ڈراؤنی شکل و صورت کی چڑیل میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کا اگلا قدم ہجوم کی طرف تھا، اور میں وہاں مزید کچھ دیکھنے کے لیے رکا نہیں تھا۔ موٹر سائیکل موڑی اور گلی کنچوں کے راستے گھر پہنچا۔ میں واپس آتے وقت سوچ رہا تھا، تو کیا وہ موب وہ ہجوم شرپسند لوگوں کا نہیں تھا، جنوں بھوتوں اور چڑیلوں کا تھا، جو میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے
اور اگر میں اس چڑیل کے فریب میں آ جاتا تو میرا کیا حشر ہوتا۔ صبح میں موبائل کی گھنٹی کی آواز سے بیدار ہوا۔ دوسری طرف سے بزرگوار کی آواز سنائی دی، جب بھی گھر سے نکلیں میری طرف سے ہوتے ہوئے جائیں۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، لیجئے، نیا شعبدہ باز آپ کے مقابلے پر آ گیا ہے۔ تو آپ سب دیکھ رہے تھے؟ ہاں بھائی، تم نے موبائل آن کر کے میری رہنمائی کی۔ وہ جو چڑیل مجھ سے لفٹ لینے کے بہانے آئی تھی، اس پر تو تعویذ کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ تعویذ نے اسے تم تک پہنچنے نہیں دیا۔ البتہ جو اس کا حشر نشر ہوا وہ کاروائی میں نے یہاں کی تھی۔ اگر میں اس خوبصورت چڑیل کو لفٹ دے دیتا تو کیا ہوتا؟ آج کے اخبار میں خبر چھپتی، ایک صحافی شرپسندوں کے نرغے میں پھنس کر اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ تو کیا وہ لوگ حقیقتاً شرپسند اور دہشت گرد نہیں تھے؟ نہیں بھائی، اس بااثر آدمی نے نئے جادوگر سے یہ ڈرامہ ضرور رچایا تھا، مگر اس بار بھی وہ ہار گیا اور آپ جیت گئے۔ اللہ کریم نے آپ کو بچا لیا۔ اس نئے جادوگر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوئی؟ اس کی جانب سے پھر آپ پر حملے کی توقع ہے، مگر ہم بھی بے خبر نہیں رہیں گے۔ ذرا دیر تک میں تذبذب کے عالم میں سوچتا رہا تھا، پھر ہمت کر کے کہہ گیا، حضرت جی، جب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ وہ مجھے جانی نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، تو ہم لوگ اس پر جوابی حملہ کیوں نہ کریں؟ بزرگوار ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ میرے عزیز، میں یہ کام نہیں کرتا، انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے انتہائی کارروائی کر سکتا ہے، مگر یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ میرا اصول یہ ہے کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم اب تک اس کے حملے سے بچتے رہے ہیں۔ چاہتے تو ہم بھی جوابی حملہ کر سکتے تھے، مگر میری سوچ یہ ہے کہ برے کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں جزا اور سزا ہے وہی فیصلہ کرتا ہے۔ مجھے حضرت جی کا یہ دو ٹوک جواب سن کر خوشی نہیں ہوئی، مگر میں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ وہ میرے موڈ کا اندازہ لگا کر بولے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ دیکھنے، سننے، محسوس کرنے والا ہے۔ میں اس کے لیے یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ اسے نیک ہدایت دے۔ کئی دنوں تک نئے جادوگر کی طرف سے کوئی نیا حملہ یا اس کی منصوبہ بندی نہیں ہوئی۔ اگلے چوتھے روز کی بات ہے، میں گھر سے دفتر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ بزرگوار کی کال آئی، ابھی تک گھر میں ہو؟ جی ہاں، جاتے وقت ذرا مجھ سے ملتے جانا۔ میں یہ سوچ کر ان کے پاس پہنچ گیا کہ شاید جادوگر کی کسی نئی منصوبہ بندی سے آگاہ کریں گے۔ آج ان کے چہرے پر حزن و ملال کی دبیز تہ نظر آ رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ آج کیا صورتحال ہے۔ مجھے خاموش دیکھ کر حضرت جی بولے، میں نے آپ سے کہا تھا نا، جس کے ہاتھ میں سزا اور جزا ہے وہی اپنا فیصلہ کرتا ہے۔ جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ انہوں نے فوراً ہی کچھ نہیں کہا، ذرا دیر بعد بولے، آج اس دولت مند اور بااثر آدمی کو اطلاع ملی کہ اس کی بیوی اور بیٹی ایک حادثے کا شکار ہونے کے بعد تشویشناک صورتحال میں اسپتال میں ہیں۔ اس نے اندھا دھند گاڑی چلا کر اسپتال کی طرف جانا شروع کیا۔ لوگ اسی حالت میں صرف اپنے پیاروں کے بارے میں سوچتے ہیں، انہیں دوسروں کا خیال نہیں رہتا۔ ایسا ہی اس شخص کے ساتھ ہوا۔ اس کی ہوا کی طرح اڑتی ہوئی کار بچوں سے بھرے ایک اسکول وین سے ٹکرا گئی۔ وین ایک طرف، کار ایک طرف۔ یہ تماشا دیکھنے والوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کس کی گاڑی ہے۔ مشتعل ہجوم کار پر حملہ آور ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ پولیس آتی، ایمبولنس آتی، فائر بریگیڈ کی گاڑی آتی، گاڑی شعلوں کی نظر کر دی گئی۔ متعلقہ گاڑیاں آنے کے بعد مشتعل ہجوم چھٹ گیا۔ گاڑی کے دروازے توڑ کر اندر سے گاڑی چلانے والے کی زندہ لاش نکال کر اسپتال پہنچائی گئی۔ حضرت جی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے تھے، پھر خود ہی اپنی بات آگے بڑھائی۔ پتہ نہیں اللہ کی کیا مصلحت ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اسے زندہ رکھا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو کس نے بتایا؟ اور کون بتائے گا؟ ہمارے موکلوں نے، جو اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ افسوسناک اور عبرتناک رودات بتائی۔ وہ ذرا رکے پھر بولے، حادثے کی تفصیل آپ کو اپنے اخبار سے بھی مل جائے گی۔ میں اپنی کہانیوں کا مواد تلاش کرنے کے بعد اپنے دفتر گیا۔ کل کی کہانی ایڈیٹر کو دی اور اگلا مواد لے کر آنے لگا تو ایڈیٹر نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ آج وہ بھی بہت سنجیدہ تھے۔ انہوں نے ایک تصویر اٹھا کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، عنایت حسین صاحب، آپ اسے پہچانتے ہیں؟ اس میں تو پہچان کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا تھا یہ کون ہے، لیکن انجان بن کر بولا، آپ ہی بتا دیجئے، پہیلی نہ بجھوائیے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایڈیٹر صاحب اس وقت بہت سنجیدہ تھے۔
ہر چند لمحوں بعد وہ میری طرف دیکھتے رہے، پھر بولے، ہاں یہ پاپی ہی تھا، میرا مطلب ہے یہ وہی شخص ہے جس نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ اس شخص کو یعنی آپ کو اخبار سے نکالیں اور اس کی کہانیاں چھاپنا بند کریں، ورنہ یہ کام ہم خود کر لیں گے۔ مگر یہ بات تو آپ نے مجھ سے کبھی نہیں بتائی، آپ اس کی دھمکیوں میں نہیں آئے۔ ارے بھائی، اگر دھمکیوں پر اخبار نکالنے والے ڈرتے رہے تو اگلے روز کا اخبار نکل گیا۔ خاص ایپیسوڈ کی دوسری کہانی۔ نام تو اس کا اکمل تھا، مگر اس کی ماں پیار سے اکو کہتی تھی اور یہی نام مشہور ہو گیا۔ اکو کا باپ ٹرک ڈرائیور تھا اور کراچی سے باہر ٹرک لے کر جاتا تھا۔ وہ ان پڑھ آدمی تھا، مگر اس کی یہ خواہش تھی کہ اس کا بیٹا اکو پڑھ لکھ جائے۔ وہ جب بھی 2-4 دن بعد واپس آتا تو بیٹے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آتا۔ اکو کی ایک چھوٹی بہن تھی، اس کا نام شنو تھا، بہت پیاری بچی تھی۔ دونوں بہن بھائی گھر میں ماچس اور سگریٹ کے خالی پیکٹوں سے کھیلتے رہتے، اس لیے کہ ان کی ماں ان کے لیے کھلونے نہیں خرید سکتی تھی، اور باپ ارباز خان نہایت ایماندار ہونے کی وجہ سے قلاش رہتا تھا۔ مکان کا کرایہ اور پرچون کا بل دینے کے بعد صرف اتنے روپے بچتے تھے کہ وہ معمولی نوعیت کا روٹی سالن پکا سکیں۔ یہ 4 افراد پر مشتمل خاندان تھا۔ ارباز خان بیوی کو کہتا، نیک بخت، میری کمائی حلال کی کمائی ہے، میں اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک نوالا بھی نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو دیکھنا، میرا اکو کبھی نہ کبھی میری کمی پوری کرے گا اور تجھے نہال کر دے گا۔ بیوی زرتاج کہتی، جو تم کماتے ہو وہ میرے لیے بہت ہے، عزت سے روٹی کھاتے ہیں۔ اکو نے بڑے اچھے نمبروں سے میٹرک کر لیا۔ اس کو کالج میں داخل کرانے کے لیے باپ نے اپنی گھڑی فروخت کر دی۔ داخلے کے بعد اکو روزانہ کالج جانے لگا۔ ارباز خان لانڈی میں رہتا تھا، کالج کافی دور تھا، لہٰذا اکو 2 بسیں بدل کر کالج جاتا، پھر بھی پیدل چلنا پڑتا تھا۔ دوسری بس میں وہ نہیں بیٹھ سکتا تھا کیونکہ کرایہ بڑھتا جاتا تھا۔ مگر اکو نے کبھی ماں باپ کو اپنی تکلیف کا ذکر نہ کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماں اور زیادہ پیسے نہیں دے سکتی۔ 2 بجے اکو گھر کے لیے کالج سے روانہ ہوا۔ اس کے کاندھوں پر کتابوں کا بوجھ اور جیب میں صرف بس کا کرایہ۔ کالج سے کچھ دور چلا تھا کہ جھاڑیاں شروع ہو گئیں۔ سڑک پر کوئی نہ تھا، دور دور تک کوئی سواری نہ تھی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ ایک آدمی اس کے سامنے آ گیا۔ اس کے کپڑے میلے اور بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر سفید داڑھی تھی مگر میل مٹی سے ہٹی ہوئی تھی۔ اکو اس کو دیکھ کر ڈر گیا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ ملنگ نما آدمی اس کے قریب آ گیا اور بولا، بچہ، ہم سے ڈرو نہیں۔ اکو کچھ نہ بولا تو وہ پھر بولا، بچہ یہ پکڑو، یہ بہت کام کی چیز ہے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک کانسی کا بنا ہوا پتلا تھا، اس کا سائز 2 انچ کے قریب تھا۔ اکو ہنس کر بولا، میں اس پتلے کو لے کر کیا کروں گا؟ میں بچہ نہیں کہ اس سے کھیلوں گا۔ بچہ، تم اس کو جیب میں رکھو، یہ تمہارے بہت کام آئے گا۔ تم اس کو جو بولے گا وہ تم کو مل جائے گا، مگر یہ خیال کرنا کہ یہ حرام کام نہیں کرے گا اور کبھی گم نہیں ہوگا۔ تم اس کو ہاتھ میں پکڑو اور آنکھیں بند کر کے ادھر کا خیال کرو جدھر تم کو جانا ہے، تم ادھر پہنچ جائے گا۔ اب تم موج کرو، بس اب یہ تمہارا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تم اپنا قسمت بناؤ، موج کرو، میں وقت آنے پر واپس آؤں گا، اس وقت تک یہ تمہارے پاس رہے گا، یہ جائز مقصد میں تمہاری مدد کرے گا، مگر اس کو اپنے سے جدا نہیں کرنا۔ اور وہ جس طرح آیا تھا غائب ہو گیا۔ اکو کے ہاتھ میں پتلا تھا، اس نے غور سے اس کو دیکھا اور مسکرا کر خود سے بولا، واہ رے اکو، ایک ملا بھی تو دیوانہ ملا، دیا کیا یہ پتلا؟ مگر اس نے جو کہا ہے آخر آزمانے میں کیا حرج ہے؟ اکو نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے گھر کی چورنگی کا خیال کیا، اور جب چند منٹ کے بعد اس نے آنکھیں کھولی تو وہ گھر کے قریب چورنگی پر کھڑا تھا۔ اکو حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہوا، نہ میں نے کوئی قدم بڑھایا نہ میں اپنی جگہ سے ہلا، اور یہاں آ گیا۔ اب اس کو ملنگ کی باتوں پر یقین آ گیا۔ پتلا اس نے جیب میں رکھ لیا اور گھر کی طرف پیدل روانہ ہوا۔ اس کی جیب میں چند آنے تھے۔ اس نے شنو کے لیے امرود خریدے اور ایک امرود خود کھاتا ہوا گھر کی طرف چلتا رہا۔ گھر میں ماں کو سلام کر کے کتابیں میز پر رکھی۔ ماں نے کہا، آج جلدی چھٹی ہو گئی؟ بس جلدی مل گئی تھی۔ یہ شنو کہاں گئی؟ اکو نے پوچھا۔ سپارہ پڑھنے گئی ہے، آتی ہوگی، ماں نے جواب دیا۔ ابا نے بھی تو آج واپس آنا تھا، اکو نے کہا۔ آنا تو تھا، گاڑی ٹھیک رہی تو وقت پر آ جائیں گے، اماں بولی۔ اماں،
ابا کی یہ نوکری مجھے ذرا پسند نہیں ہے، 3-4 دن گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے۔ اکو نے کہا، بیٹا نوکری تو کرنی پڑتی ہے، نہ کریں گے تو گھر کا خرچ، تیری پڑھائی کا خرچہ، مکان کا کرایہ، یہ سب کہاں سے پورا ہوگا؟ اور پھر تیری ایک بہن بھی ہے، اس کا بھی انتظام ابھی سے کرنا ہوگا۔ اماں نے جواب دیا۔ امی آپ فکر نہ کریں، میں سب کچھ کر دوں گا، اکو بولا۔ مگر پہلے تو اپنی تعلیم تو پوری کر، کرنا تو تجھی کو ہے، اماں بولی۔ اماں کالج کے بعد میرے پاس بہت وقت ہوتا ہے، کیوں نہ کوئی جز وقتی نوکری کر لوں، اکو بولا۔ اپنے ابا کے سامنے ایسی بات نہ کرنا، بہت غصہ ہوں گے، اماں بولی۔ آپ ابا کو نہ بتانا، میرا ایک دوست ہے، اس کا بہت بڑا ہوٹل ہے جو کہ شام کو کھلتا ہے، زیادہ سے زیادہ 12 بجے تک آ جایا کروں گا، شام 3-4 بجے جاؤں گا، اچھی آمدنی ہوتی ہے، اور پھر کھانے وغیرہ کی بھی فکر نہیں ہوگی، اکو نے کہا۔ تمہیں اپنے ابا سے اجازت لینی ہوگی، میں ان سے چھپا کر کوئی کام نہیں کرتی ہوں، اماں بولی۔ آپ بھی میری سفارش کر دینا، اکو بولا۔ دیکھو بیٹا، تمہارے باپ کو روپے کا لالچ نہیں ہے، اگر لالچ ہوتا تو ان کے پاس روپیہ کمانے کے بہت طریقے ہیں، وہ نہایت ایماندار اور کھرے انسان ہیں، اور اپنی جائز حلال کی کمائی پر گزارا کرنے والے ہیں، اس لیے تم ان سے روپے اور آمدنی کی بات نہ کرنا، شاید وہ مان جائیں۔ رات 9 بجے ارباز خان گھر آ گیا۔ ماں نے پوچھا، آج پھر ٹرک خراب ہو گیا ہوگا؟ اب میں کیا کروں، ٹرک پرانا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، مالک خرچہ کرتا نہیں، مصیبت ہم لوگ کو اٹھانی پڑتی ہے، کیا کروں، سوچتا ہوں دوسرا ٹرک پکڑ لوں، اکو نے کہا۔ ابا، اب آپ اتنی دور نہ جایا کریں، شہر کی ہی کوئی گاڑی پکڑ لیں، روز گھر تو آئیں گے۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر شہر میں ٹریفک پولیس کا رویہ ڈرائیوروں کے ساتھ اتنا خراب ہے کہ کام کرنے کو دل نہیں کرتا، دن بھر بک بک جھک جھک گالم گلوچ اور بے وجہ چالان، وہ سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانکتے ہیں۔ لمبے روٹ پر میں اکیلا نہیں ہوتا، دوسرے لوگوں کو جو کرنا ہوتا ہے کرتے ہیں، میں صرف گاڑی چلاتا ہوں، ان کے کسی کام میں حصے دار نہیں ہوتا، میری عادت اور مزاج سب جانتے ہیں، اس لیے کسی لین دین میں میرا حصہ نہیں ہوتا، صرف روٹی ان کے ساتھ کھاتا ہوں۔ اکو بولا، ابا ایک بات کرنی ہے، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ناراض تجھ سے میں نہیں ہو سکتا، تو ہی تو ہے جس نے مجھ میں محنت کرنے کی لگن کو زندہ رکھا ہے، ارباز خان بولا۔ ابا، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں آپ کا کچھ ہاتھ بٹاؤں، میں بھی کچھ کروں۔ ارباز خان کی آنکھوں میں جیسے روشنی آ گئی، اس نے بیٹے کو گلے لگایا اور بولا، آج میرے سارے دکھ دور ہو گئے، میری ایمانداری رنگ لے آئی، میری حق حلال کی کمائی میرے سامنے آ گئی، آج میں بہت خوش ہوں۔ لیکن بیٹا، ابھی تجھے آگے جانا ہے، تیری تعلیم کا حرج ہوگا، تو صرف پڑھا بھی، میں کام کر سکتا ہوں، تیرا خرچ برداشت کروں گا، ایک وقت کھاؤں گا، تو کیوں فکر کرتا ہے؟ ابا، میرا حرج نہیں ہوگا، میری تعلیم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ اجازت دے دیں۔ پھر ماں کی طرف منہ کر کے بولا، امی آپ سفارش کر دیں۔ زرتاج نے شوہر کی طرف دیکھا اور بولی، تم بہت ہمت والے ہو، میں جانتی ہوں، پر جب باپ کی جوتی بیٹے کے پیر میں آ جائے تو باپ کو بیٹے کا خیال کرنا پڑتا ہے، یہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے، کوئی برابری تو نہیں کرنے جا رہا، مرد بچہ ہے، ابھی سے تجربہ حاصل کرے گا۔ تم نے سفارش کر دی، بیٹے کی طرف داری کرو گی، میں تم دونوں سے جیت نہیں سکتا، میری ایک شرط ہے، بس وہ یہ کہ تعلیم پر اس کا اثر نہ پڑے۔ اور اکو نے شام کی ملازمت کر لی، پتلا ہر وقت اس کے پاس رہتا تھا، مگر اس نے صرف ایک دفعہ اس کو آزمایا تھا، اس کی نوکری اس قسم کی تھی کہ دہاڑے کے علاوہ کچھ روپے ٹپ کی صورت میں اس کو مل جاتے تھے، اور رات 12 بجے وہ کھانا لے کر گھر آ جایا کرتا تھا۔ ایک دن رات کو وہ آنے ہی والا تھا کہ 4 ڈاکو آ گئے، کاؤنٹر پر مالک سے انہوں نے سب کچھ چھین لیا، اور پستول کے زور پر سارے گاہکوں کے روپے اور پرس چھین لیے۔ اکو کی جیب میں پتلا تھا، اس نے اس کو ہاتھ میں پکڑا اور دل میں سوچا، ان کو گرفتار کرنا ہے۔ اکو کا اتنا سوچنا تھا کہ ڈاکو زمین پر گر پڑے، ان کے ہتھیار گر پڑے اور وہ معافیا مانگنے لگے، اور نامعلوم کس اندیکھے وجود کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے، سب لوگ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ اکو بھی حیران تھا، مگر وہ آگے بڑھا اور سب کو کہا، اپنا اپنا سامان واپس لے لو۔ مالک سب سے پہلے آگے بڑھا اور اس نے اپنی رقم ایک ڈاکو کی جیب سے نکال لی، اس کے بعد سب نے یہی کیا۔ ڈاکو زمین پر پڑے تھے اور اندیکھا ہاتھ ان کو سزا دے رہا تھا، اور پھر پولیس موبائل آ گئی اور باقی کام پولیس نے کر دیا، اس طرح سارا کریڈٹ پولیس کو مل گیا۔ اکو کے بارے میں کسی کو ذرا شک نہ ہوا کہ بے ضرر سا لڑکا بھی کچھ کر سکتا ہے،
अक्कू जो कमाता था रात को माँ के हाथ पर रख देता था और अकेला खाना भी नहीं खाता था, घर ले आता था और सबके साथ खाता। अपने किराए के पैसे रोज माँ से लेता रहा। पुतला उसके पास रहता था मगर उसने अपनी जाती जरूरत के लिए उसको इस्तेमाल न किया। होटल का मालिक जानता था कि अकमल दिन के वक्त कॉलेज में पढ़ता है। उसने अक्कू को यह रियायत दे दी थी कि वो जल्दी भी घर जा सकता था, मगर अक्कू ने इस रियायत का फायदा कभी नहीं उठाया। वो अपना काम पूरा करके आता था। उसके काम और इखलाक से सब मुतासिर थे। सबसे ज्यादा उसको ऑर्डर मिलते थे और वो दूसरों को दे दिया करता था। इंसान खुद अच्छा हो तो उसको सब अच्छे नजर आते हैं। अक्कू किसी को बुरा नहीं कहता था। उसके होटल के साथी अक्कू को दूसरी दुनिया का आदमी कहते थे, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी का कुछ सामान रह गया, औरतों के पर्स रह गए और अक्कू ने निहायत ईमानदारी से वो सामान वापस कर दिया। उस ईमानदारी का असर बहुत हुआ और होटल का मालिक अकमल का दोस्त बन गया। एक अक्कू की वजह से पूरे होटल का माहौल बदल गया था। खानों के मयार और सर्विस दोनों बहुत अच्छी हो गई और रेट भी मुनासिब हो गए। ये बातें पोशीदा रहने वाली न थी। मालिक बहुत खुश था। उसने सिर्फ ये कहा था कि अक्कू के कहने पर चल रहा था और ईमानदारी से खूब कमा रहा था। अक्कू कहता, ईमानदारी से अल्लाह रोजी देता है, तो बददियानती क्यों की जाए, किसी का दिल दुखाकर पैसे क्यों लिए जाए। अक्कू की बातों का कायल होटल का मालिक हो गया था। वो अक्कू के कहने पर कम नफा ज्यादा सेल पर अमल कर रहा था। अक्कू को घर पर भी खुशहाली नजर आ रही थी। वो उसी घर में रहता था। उसके वही दोस्त थे और वो रोज कॉलेज जाता था। उसके पुतले की ताकत का अंदाजा 2 दफा हो गया था, मगर उस पुतले से अपनी जाती जरूरत बयान नहीं की थी। वो अपनी मंजिल खुद पाना चाहता था। अपने बाप के ख्वाब को पूरा करना चाहता था। किसी बैरूनी इमदाद के बगैर वो मजदूरी करता था, लोगों को खाना खिलाता था, उनके बर्तन उठाता था और उनसे इनाम वसूल करता था। लोग खुशी से उसको दिया करते थे। वक्त के साथ साथ वो आगे बढ़ रहा था। कतरा कतरा दरिया बन जाता है। अक्कू भी दरिया बन रहा था, एक ऐसा दरिया जो जमीन को सैराब करता है। अरबाज खान उसको ऊंचा होते हुए देख रहा था। माँ और बहन उसको देख रही थी और खुश थी कि अक्कू में सब कुछ अपने बाप का था। अरबाज खान अक्कू के चाल चलन और ईमानदारी के किस्से सुन चुका था। उसका दिल मुतमईन था। हर पौधा तनावर दरख्त तो बनता है, मगर जिन दरख्तों की काट छांट होती है वो खुशनुमा और ज्यादा तनावर होते हैं। उन पर लगने वाला फल भी अच्छा और ज्यादा होता है। अक्कू नेक बाप का नेक लड़का था। उसने अपने बाप की मेहनत और माँ का सब्र देखा था। उसका वास्ता अच्छों से पड़ा था, इसलिए सब अच्छे थे। वो किसी को बुरा नहीं कहता था, इसलिए कि उसके बाप का कहना था, बेटा इंसान बुरा नहीं होता, उसके हालात उसको बुरा बनाते हैं। हर इंसान में अच्छाइयाँ होती हैं, मगर वो हालात के बोझ से दब जाता है और बुरा आदमी नजर आता है, मगर वो बुनियादी तौर पर बुरा नहीं होता। तरबियत और माहौल उसको बनाता है। मैं खून के असरात का कायल नहीं हूँ, मैं तरबियत को मानता हूँ। मेरा बाप गरीब किसान था, मेहनत कश था, मगर मैंने उसको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। कभी उसने अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी सच्चाई मेरे अंदर समा गई और मैं कराची आ गया। यहाँ पर मैंने हर तरह की मेहनत की और अपनी रोजी कमाई और फिर ड्राइवर हो गया। इस लाइन में कमाने के बहुत तरीके थे और हैं भी, मगर ईमानदारी और सच्चाई की कसौटी तो वो है कि आदमी को मौका हो और वो उस रुपए की तरफ नजर न करे। ये इंसान का इम्तिहान है और जो इस इम्तिहान में पास हो गया वो सुरखरू हुआ। कुदरत उसको जरूर नवाजती है, पर जरा सब्र करने की जरूरत होती है। इंसान को चाहिए कि वो अपने ज़मीर के सामने शर्मिंदा ना हो। चंद रोज ऐश करने की खातिर जिंदगी भर की शर्मिंदगी से बचे। खुशियां खुद उसको तलाश करेंगी। वो खुदा और उसके बंदों के सामने शर्मिंदा ना होगा। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, तेरे सामने अच्छे और बुरे सब आएंगे। तू सबको अच्छा ही ख्याल करना, बुरों को भी अच्छा सलूक मुतासिर करता है। ये बात हमेशा पेश नज़र रखना, शायद तेरा अच्छा सलूक किसी को अच्छा कर दे। अक्कू का मेडिकल का आखिरी साल ख़त्म हुआ और वो डॉक्टर बन गया। उसके बाद उसने हाउस जॉब मुकम्मल किया और उसकी पोस्टिंग जिना अस्पताल में हो गई। वो निहायत मेहनत से काम करता और आगे की तैयारी करता रहा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसको वजीफ़ा मिल गया और वो जर्मनी सर्जिकल के लिए मुंतखब हो गया। अक्कू ने अपनी मदद के लिए कभी पुतले से नहीं कहा। उसके पास एक ताकत थी, मगर उसने इस्तेमाल नहीं की। अपनी मेहनत और काबिलियत के सहारे सच की रोशनी में बाप के किरदार के बनाए रास्ते पर चलता रहा और फिर जब वो पाकिस्तान वापस आया
तो एक कामयाब सर्जन बन चुका था। अरबाज खान का सीना चौड़ा हो गया। उसने बेटे को गले लगाकर जरदाद से कहा, देखो, यह है मेरी सच्चाई की बरकत। कौन कहता है नेकी बर्बाद जाती है? हर नेकी और हर सच जमा होता रहता है, और एक दिन वो ऐसा बन जाता है जैसा मेरा अक्कू है। यह मुजस्सम नेकी है, इससे सिर्फ नेकी की उम्मीद रखी जाएगी। और फिर अक्कू से बोला, बेटा, तू मेरे ख्वाब से भी आगे निकल गया। मेरा तजर्बा अब तुझे कुछ नहीं कह सकता। तूने खुद को नहीं मनवाया, बल्कि सच और ईमानदारी को मनवाया है। इस दौर में इससे बड़ी और क्या कामयाबी होगी? अब मैं नहीं, तू बड़ा है। तू मुझसे बहुत ऊपर है। अब इस सतह पर ही कायम रहना। और डॉक्टर अक्कू ने बाप के आगे सर झुका दिया। ये इस बात का इकरार था कि वह बाप की बात से इत्तिफाक करता है। उसने बाप से कहा, अब्बा, आपने शन्नो के लिए कोई रिश्ता तलाश किया? हाँ, कई रिश्ते आए हैं। उनमें एक लड़का पसंद आया है, सरकारी मुलाजिम है, आमदनी ठीक है, घर भी अपना है। मगर मैंने तुम्हारी वजह से रिश्ता फाइनल नहीं किया है। अब तुम मेरे बाजू हो, तुम ही फाइनल करोगे। अरबाज खान ने कहा, अच्छा अब्बा, मैं तहकीकात करूंगा, अक्कू ने जवाब दिया। अब डॉक्टर अकमल खान की रिहाइश लांडी में नहीं थी, मगर उसने यहाँ से रिश्ता नहीं तोड़ा था। यहाँ पर उसने एक क्लिनिक कायम कर दिया था। यहाँ पर वो निहायत मुनासिब खर्च पर लोगों का इलाज किया करता था। दिन में वो सरकारी अस्पताल में होता था। उस अस्पताल का सर्जिकल डिपार्टमेंट निहायत ख़राब हालत में था। किसी मरीज को दवाएं नहीं मिलती थी, और सब दवाएं डॉक्टर और स्टोर कीपर ले जाते थे। मरीजों को बाजार से दवाएं खरीदना पड़ती थी। इसी तरह वार्ड में कोई मरीजों पर तवज्जो नहीं करता था। मरीज का कोई काम रिश्वत के बगैर नहीं होता था। एक हफ्ते में अकमल ने पूरे बिगड़े निज़ाम को समझ लिया। इस निज़ाम को बिगाड़ने में ऊपर वालों का भी हाथ था, इसलिए किसी पर हाथ डालना कारामद ना था। वो किसी आदमी को पकड़कर उसको ठीक करना नहीं चाहता था, वो इस सिस्टम को सुधारना चाहता था। उसने अपने मातहत डॉक्टरों से मीटिंग की और कहा, तुम सब डॉक्टर हो, एक ऐसे पेशे से तुम्हारा ताल्लुक है जिसका काम इंसानियत की खिदमत करना है। मगर इस डिपार्टमेंट में मैं देख रहा हूं कि हर शख्स खुद अपनी खिदमत कर रहा है। मरीज दवाओं के लिए परेशान हैं और दवाएं स्टोर से गायब हैं। उनके बोगस इंदराज मौजूद हैं। जो मरीज दवा खरीदने के काबिल नहीं है वो तड़पता रहता है और मर जाता है। ये इस पेशे के खिलाफ है। हलाल और हराम में हम सबको फ़र्क करना चाहिए। आप लोग मेरा साथ दें तो दूसरा सारा अमला खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, और अगर आप लोग मेरे साथ ताउन नहीं करेंगे तो आपको डॉक्टर कहलवाने का कोई हक नहीं है। मेरे साथ तो सिर्फ वो काम कर सकता है जो ईमानदार हो। एक डॉक्टर ने कहा, सर, ईमानदारी आज के दौर में आसान नहीं है। अपना खर्च भी हम पूरा नहीं कर सकते। हमारी सरकारी तनख्वाह तो बस इतनी है कि गाड़ी का पेट्रोल पूरा हो सकता है। डॉक्टर अकमल ने कहा, तो फिर तुमको गाड़ी रखने का हक नहीं है। इंसान को अपनी आमदनी के हिसाब से अखराजात करने चाहिए। इससे ज़्यादा अखराजात इंसान को हराम की तरफ ले जाते हैं। दूसरा डॉक्टर बोला, सर, हमने इतना पढ़ा है क्या इसलिए कि बसों में धक्के खाएं? हमसे तो ये ना होगा। डॉक्टर अकमल ने कहा, तुमने जितना पढ़ा है और मेहनत की, उससे ज़्यादा मैंने पढ़ा और मेहनत की है। मगर मैं रोज़ाना रिक्शे या बस में अस्पताल आता हूँ। मेरी ख्वाहिश अभी तक गाड़ी खरीदने की नहीं है, इसलिए कि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ। मैंने अपनी ख्वाहिशात को लगाम दे रखी है। तुम सबको मेरा हुक्म है कि अब किसी किस्म की चोरी बर्दाश्त नहीं करूँगा। जो यहाँ से जाना चाहता है चला जाए। कल से मेरा अपना प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। इस मीटिंग की खबरें ऊपर तक चली गईं। कुछ डॉक्टर दूसरों के इशारे पर खुल्लम खुल्ला बेईमानी करते थे। उनके सर पर किसी बड़े का हाथ था। उन पर डॉक्टर अकमल खान की बात का जरा असर न हुआ और वो उसी तरह काम करते रहे। डॉक्टर अकमल ने चेक किया और देखा कि परनाला वहीं पर गिर रहा था। उसके सर पर किसी वजीर का हाथ न था। वो तो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर ही था, मगर यहाँ पर उसकी काबिलियत का कोई कदरदान न था। सब रुपए के लालच में दवाएं और दूसरी सरकारी अशिया बर्बाद कर रहे थे और सरकारी अस्पताल को अपना जाती समझकर लूट रहे थे। पुतला उसकी जेब में रहा करता था। उसने पुतला हाथ में पकड़ा और कहा, चोरी बंद करो और चोरों को बेनकाब करो। 2 दिन बाद कई डॉक्टरों की गाड़ियों से अस्पताल की दवाएं बरामद हो गई, जो कि वो अपने प्राइवेट क्लिनिकों में फरोख्त करते थे। स्टोर कीपर और उनके बोगस इंदराज भी पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर उन पर मुकदमात कायम कर दिए। पता चला कि वजारत सेहत की जानिब से अहकामात आए थे। सर्जिकल के सारे डॉक्टर बदल दिए गए और नए सिरे से डॉक्टर अकमल के प्रोग्राम के मुताबिक निज़ाम चलाया जाने लगा। अब सब मरीजों को दवाई मिलने लगी और अमले की आदतें खुद ब खुद ठीक हो गईं।
رشوت کا نام سن کر عملے والے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اور کچھ دن میں یہ اسپتال کا ایک مثالی ڈپارٹمنٹ بن گیا۔ ڈاکٹر اکمل اپنے کلینک میں شام کو چھٹی کے بعد بیٹھتا تھا۔ جتنا بڑا وہ ڈاکٹر تھا اتنی اس کی فیس نہ تھی۔ لانڈی غریب بستی تھی، اکثر سے وہ فیس لیا ہی نہیں کرتا تھا اور آپریشن یا کسی بڑے علاج والوں کو اسپتال بلا کر مفت علاج کروا دیتا تھا۔ اس نے روپے کمانے کو اپنے پیشے کو استعمال نہیں کیا تھا۔ شنوں کے لیے جس لڑکے کو باپ نے پسند کیا تھا، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کے پاس بہت روپیہ ہے، مگر وہ سب حرام کا ہے، وہ بڑے بڑے ہاتھ مارتا ہے۔ لہٰذا اکمل نے اس رشتے کو نامنظور کر دیا۔ آج کے دور میں وہ ایک بے وقوف آدمی تھا۔ اس کی رہائش اوسط درجے کی تھی، اس کے پاس گاڑی نہ تھی، وہ پیدل اور رکشوں میں سفر کرتا تھا، جس سے اس کا باپ خوش تھا۔ سرجیکل ڈپارٹمنٹ ایک مثالی ڈپارٹمنٹ تھا، مگر کچھ لوگ اس کے کام اور ایمانداری سے خوش نہ تھے۔ وہ اس کو یہاں سے نکالنا چاہتے تھے۔ ان کے بہت سے نقصانات اس نے کر دیے تھے۔ ان کی ہزاروں کی آمدنیاں بند ہو گئی تھیں۔ ایک گولی بھی اگر کسی کو دی جاتی تھی تو اس کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ اسٹور کیپر کو پہلے اسٹور کیپر کا حشر پتہ تھا۔ یہ سب عوام کے حق میں اچھا تھا، مگر خواص کے نقطۂ نظر سے خرابی تھی۔ یہ خرابی پھیل کر پورے اسپتال میں آ گئی تو اس کا ان سب کو ڈر تھا، اس لیے اوپر سے نیچے تک اس کے خلاف محاذ بنا ہوا تھا، جیسا کہ آج کل عمران خان کے خلاف بنا ہوا ہے۔ اس کے خلاف محاذ نے رنگ دکھایا اور اس کا تبادلہ اندرون سندھ کے ایک اسپتال میں کر دیا گیا۔ وہ اگر چاہتا تو پتلے کی مدد لے سکتا تھا، مگر اس نے اس سے مدد نہیں لی اور چارج دوسرے ڈاکٹر کو دے کر چلا گیا۔ اپنا کلینک اس نے دوسرے ڈاکٹر کے حوالے کر دیا اور اس کو تاکید کر دی کہ وہ اس کو کمانے کا ذریعہ نہ بنائے۔ یہ اسپتال ایک وڈیری کی زمین پر تھا اور بہت تھوڑا اسٹاف تھا، دوائیں نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ ایک برائے نام اسپتال تھا، یہاں پر کسی علاج کی سہولت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسٹاف اسپتال کا کام کم اور وڈیرے کا کام زیادہ کرتا تھا۔ دن بھر میں 1-2 مریض آتے تھے، ان کو بھی دوائیں نہیں دی جاتی تھی۔ غریب کسان دواؤں کے لیے مارے مارے پھرتے تھے۔ ڈاکٹر اکمل نے آتے ہی یہاں کے حالات وزارت صحت کو لکھے اور دواؤں کا کوٹا مقرر کرنے کی اپیل کی۔ 15 دن میں جواب آیا کہ اس اسپتال کے نام پر تو کوٹا مقرر ہے اور وہ ہر ماہ جا رہا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہاں پر بھی سخت قسم کی گڑبڑ تھی۔ اسٹور کیپر کو بلا کر پتہ کیا تو اس نے بتایا، کوٹا آتا ہے مگر وڈیرے کے آدمی سب لے جاتے ہیں، کہتے ہیں وڈیرے کا حکم ہے، ہم ان کو منع تو نہیں کر سکتے، اگر منع کریں گے تو پھر ہمارا ٹھکانہ یہ گاؤں نہ ہوگا۔ یہ بات درست تھی، اس لیے وہ خود وڈیرے کے پاس چلا گیا اور اس سے کہا، سائیں آپ نے اپنی زمین پر یہ اسپتال بنا کر یہاں کے غریب باشندوں پر بڑا احسان کیا تھا۔ یہاں پر دور دور اسپتال نہیں ہے، مگر اس اسپتال کا فائدہ یہاں کے غریب لوگوں کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بڑا شہر یہاں سے 4-5 گھنٹے کے سفر کے بعد ہے، مریض کو وہاں لے کر جانا خطرناک ہے۔ سرکار نے اس اسپتال کا ایک کوٹا دواؤں کا مقرر کر رکھا ہے اور وہ ہر ماہ آ رہا ہے، مگر اسپتال میں گولی تک نہیں ہے۔ ڈاکٹر دواؤں سے علاج کرتا ہے، اگر دوائیں نہیں ہوں گی تو یہ اسپتال اور ڈاکٹر دونوں کا کیا فائدہ؟ جو دوائیں آتی ہیں وہ آپ کے آدمی سب لے جاتے ہیں، میں نہیں جانتا وہ ان کا کیا کرتے ہیں۔ آپ ان کو منع کریں کہ اسپتال کے معاملے میں دخل اندازی نہ کریں اور ہمیں کام کرنے دیں۔ وڈیرے نے ڈاکٹر اکمل کی بات سنی اور پھر بولا، دیکھو ڈاکٹر، میں نے اپنی زمین پر یہ اسپتال اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہاں پر کوئی علاج ہوگا۔ ارے بابا، یہ الیکشن کے زمانے میں بنوایا تھا، اس وقت اس کی ضرورت تھی۔ میرے مخالف نے اسکول بنایا تھا اور بڑا شور کرتا تھا، اس اسکول کا تو میں نے یہ اسپتال بنا ڈالا تھا۔ ارے سرکار نے تو بعد میں اس پر قبضہ کر لیا۔ تم ادھر جاؤ، دیکھو جو اسکول بنایا تھا ادھر کون پڑھتا ہے، وہ بھی سرکاری ہو گیا ہے، ماسٹر بھی ہیں، پر پڑھنے کون آتا ہے؟ ارے بابا، یہ سب الیکشن کا کھیل تماشا ہے۔ تم ادھر آیا ہے، موج کرو، اصلی دودھ پیو، مکھن کھاؤ، اپنی پگار وصول کرو جس طرح ماسٹر لوگ وصول کرتے ہیں۔ اسکول میں تو بھینسوں کا باڑا ہے، کھلی اور بھوسا پڑا ہے، ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ تم غریب کا علاج کیوں کرتا ہے؟ جس کو مرنا ہے وہ تو مرے گا۔ ارے بابا، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ادھر آیا ہے تو جان مان بناؤ، موج کرو بابا۔ ڈاکٹر اکمل نے بڑے نرم لہجے میں جواب دیا، سائیں میں ادھر پکنک منانے نہیں آیا، لوگوں کا علاج کرنے آیا ہوں، میرا کام مجھے کرنے دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ دیکھو ڈاکٹر، سائیں سیدھا ہو کر بولا، تم جاؤ، یہ ہمارا علاقہ ہے، ادھر کیا کرنا ہے یہ ہم کو مت بتاؤ، جاؤ۔ ڈاکٹر بولا، سائیں مجھ پر نہیں، اپنے ان ہاریوں اور کسانوں پر رحم کریں، جو بیمار ہیں ان کا علاج ضروری ہے، یہ لوگ علاج کرانے کہاں جائیں گے؟ سائیں غصے سے بولا، رحم کروں؟
ارے بابا، میں رحم کروں گا تو میں خود قابل رحم ہو جاؤں گا۔ تم کو بول دیا ہے ادھر کوئی دوائی نہیں ہے، تم کو ہمدردی بہت ہے تو جاؤ اور دوائی خرید کر لاؤ اور ان لوگوں کا علاج کرو۔ اکمل نے کہا، سائیں یہ تو میں نہیں کر سکتا، مگر آپ کو بھی کبھی دواؤں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، انسان کو اتنی گنجائش تو رکھنا ضروری ہے کہ اس کی بچت ہو سکے۔ سائیں کھڑا ہو گیا اور بولا، زیادہ بات مت کر ڈاکٹر، اور اپنا کام کر، چلا جا۔ اکمل خاموشی سے اٹھا اور واپس اسپتال آ گیا۔ اسپتال میں کوئی نہیں تھا، سارے لوگ وڈیرے کے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ اسے اپنی بے بسی پر افسوس ہوا۔ اب میرے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ میں کسی کی مدد حاصل کروں، اور اس نے پتلا ہاتھ میں پکڑ کر کہا، میرے دوست، میرے ہمدرد، میں نے یہاں کے غریب باشندوں کی حالت دیکھی ہے، ان میں بہت بیمار ہیں مگر ان کو علاج کی سہولت میسر نہیں ہے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ شہر جا کر علاج کرا سکیں۔ میں ان کی خدمت کرنے کے جذبے کے ساتھ آیا تھا، ان کو میری ضرورت ہے مگر میرے ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں، دوائیں نہیں، اسٹاف نہیں۔ تو میری مدد کر، خدا گواہ ہے کہ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے دوائیں چاہیے، اسٹاف چاہیے، وڈیرے کے دل میں رحم پیدا کر دے کہ دوسرے انسانوں کا خیال کرے۔ یہ الفاظ اکمل کے اندر سے آئے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی۔ دوسرے دن سارا اسٹاف ڈیوٹی پر آ گیا۔ صفائی کرنے والے وارڈ اور پورے اسپتال میں صفائی کرنے لگے، اور ایک سوزوکی میں تمام جمع شدہ دوائیں آ گئی۔ ڈاکٹر نے کمپاؤنڈر سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تم لوگ وڈیرے کے کام پر نہیں گئے؟ کمپاؤنڈر بولا، سر وڈیرے نے بولا ہے کہ تم لوگ اسپتال میں کام کرو، ادھر مت آؤ، اور یہ دوائیں ادھر ڈیرے پر پڑی تھی، وہ بھی اس نے بھیج دی ہیں۔ ابھی ان کو میں چیک کرتا ہوں، جو آؤٹ ڈیٹ ہو گئی ہیں انہیں الگ کرتا ہوں۔ ڈاکٹر اکمل نے آسمان کی طرف دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ڈاکٹر اکمل نے اسپتال کو اسپتال کی شکل میں کیا اور سارے محکمے کو ان کے کام پر لگا دیا، اور علاج معالجے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب مریض آنے لگے اور ان کا علاج ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت دیکھتا ہے۔ ڈاکٹر نے ذرا نہیں سوچا یہ کس طرح ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا کی مرضی کے بغیر انسان کیا ہے۔ اسپتال کی شہرت چند روز میں ہی بڑھ گئی، اور دور دراز سے مریض آنے لگے اور صحت یاب ہو کر جانے لگے۔ اسپتال کے کسی آدمی کو وڈیرے نے بیگار کرنے کو نہیں بلایا، اور نہ خود وڈیرا اسپتال آیا، مگر اکمل نے اس پر غور نہیں کیا۔ وہ اپنا تمام کام کرتا رہا اور لوگوں کو خوشیاں دیتا رہا، ان غریب اور ضرورت مندوں کا علاج کرتا رہا۔ مگر وڈیرا خوش نہ تھا، یہ سب اس کی مرضی اور اصول کے خلاف ہو رہا تھا۔ وہ سیکریٹری صحت کے قلم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اوپر سے سخت آرڈر آئے تھے، ڈاکٹر اکمل کو اس کی مرضی سے کام کرنے دیا جائے اور اس کی مدد کی جائے۔ سیکریٹری پارٹی کا خاص آدمی تھا، سیکریٹری اگر ناراض ہوا تو آگے الیکشن میں وڈیرے کو ٹکٹ ملنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اسپتال چلانے کے بارے میں سیکریٹری نے نہیں کہا تھا، صرف ڈاکٹر اکمل کو کام کرنے کو کہا تھا۔ وڈیرے نے سوچا اگر ڈاکٹر اکمل نہیں ہوگا تو اسپتال خود بخود بند ہو جائے گا، تو پھر کیوں نہ ڈاکٹر کو ہی راہ سے ہٹا دیا جائے۔ اس قسم کا کام کرنے والوں کی اس کے پاس کمی نہ تھی۔ اس کے علاقے میں صرف ایک قانون چلتا تھا، مگر جب سے الیکشن کا چکر چلا تھا بہت سے مقامات پر اس کو جھکنا پڑ رہا تھا۔ کچھ پارٹی کے مفادات تھے، ان کا خیال کرنا پڑتا تھا۔ رات کا وقت تھا، ڈاکٹر اکمل اپنے کمرے میں لیٹا تھا۔ اس کا کمرہ اسپتال کے اندر ہی تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایسا اکثر ہوتا تھا کہ کوئی مریض رات کو آ گیا، اس کو تو دیکھنا ہی ہوتا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دروازے پر مریض نہ تھا، دو بڑی مونچھوں اور خوفناک شکل کے آدمی تھے۔ ایک آدمی بولا، آجا ڈاکٹر، تجھے وڈیرے نے بلایا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، اس وقت کیا کام ہے، کوئی بیمار ہے؟ دوسرا بولا، نہیں، تجھے بیمار کرنا ہے، آجا۔ اب اکمل کی سمجھ میں کچھ آ رہا تھا۔ وہ بولا، وڈیرے کا میں ملازم نہیں ہوں، یہ میرے آرام کا وقت ہے۔ پہلا بولا، تو ٹھیک بولا ڈاکٹر، تیرے آرام کا وقت ہے تو پھر تجھے یہاں آرام کرا دیں۔ ڈاکٹر کا ہاتھ پتلے پر تھا۔ اس نے سوچا ان کو ضرور وڈیرے نے بھیجا ہے، سزا ملنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اندیکھا ہاتھ ان دونوں کی طرف بڑھا اور ان دونوں کی گردنیں اس ہاتھ میں تھیں اور وہ زمین کے اوپر معلق تھے۔ ان کے چہروں پر خوف اور دہشت نمایاں تھی اور آواز بند تھی۔ چند منٹ کے بعد وہ زمین پر بری طرح گرے اور ایسے بھاگے کہ پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر اکمل نے بھی ان کی بگڑی حالت کو دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میرا ہمدرد دوست میری مدد کرتا ہے، اس لیے اس کو کوئی تعجب نہ ہوا۔ دوسرے دن وہ اسپتال میں تھا۔ اس کے پاس مریضوں کی بھیڑ تھی کہ وہ وڈیرا آ گیا۔ اس کے ساتھ اس کے کئی پالتو ہواری موجود تھے۔ وڈیرا بولا، ڈاکٹر تجھ سے بات کرنا ہے،
मेरे साथ बाहर आ जा। डॉक्टर ने जवाब दिया, इस वक्त तो मैं मसरूफ़ हूँ, नहीं आ सकता, फिर किसी वक्त आ जाए। यह बात वडेरे के लिए गाली से बदतर थी। डॉक्टर, तू होश में नहीं है, मैं तुझे ज़बरदस्ती भी उठवा कर ले जा सकता हूँ, वो बोला। आप देख रहे हैं कि मेरे पास मरीज़ हैं, इनको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। ये लोग दूर दूर से आए हैं, आप तो करीब के हैं, फिर आ जाएं। बाबा, तेरे नज़दीक मेरी अहमियत नहीं है क्या? वडेरा ताव खाकर बोला। है, अगर आप बीमार होते तो, मगर आप तो ठीक हैं, और ये लोग तकलीफ में हैं तो इनकी अहमियत मेरे नज़दीक ज़्यादा है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, डॉक्टर ने जवाब दिया। डॉक्टर, तेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तू मुझे नहीं जानता, मैंने क्लिनिक चलाने को इजाज़त क्या दे दी कि तू समझने लगा कि तूने बहुत बड़ा काम कर लिया, वडेरा बोला। साईं, ऐसी बात नहीं है, अगर आप ज़रा सा गौर करें तो मैं आपका ही काम कर रहा हूँ। मैं आपके लोगों का इलाज करता हूँ, आपके अस्पताल में करता हूँ। दूर दूर से मरीज आते हैं, वो जाकर और लोगों को बताते हैं, आपके अस्पताल की तारीफ़ करते हैं। ये आपकी तारीफ़ है, आपके फ़ायदे की बात है। ये नेक नामी आपके इलेक्शन में काम आएगी। इस तरह आपका मुखालिफ भी स्कूल में भैंसे हटाकर स्कूल खोल देगा, और इस तरह लोगों का फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, जबकि आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। वडेरे ने गौर से ये बातें सुनी और गर्दन हिलाकर गौर करता रहा, और फिर बोला, तेरी बात में दम है डॉक्टर, लेकिन इलेक्शन के बाद ये अस्पताल नहीं चलेगा। डॉक्टर अकमल ने कहा। नहीं साईं, अब ये अस्पताल बंद नहीं होगा, वडेरा धड़ कर बोला। तूने फिर अड़ी वाली बात की है। साईं, नेकी तकाजा करती है बढ़ने का, आप नेकी को घटाने की बात करते हैं। मैं रहूं ना रहूं, मगर अस्पताल को कायम रहना चाहिए, और इसकी निगरानी आपको करना होगी। तू वाकई पागल है डॉक्टर। अरे क्या तूने मुझे नौकर रख लिया है? मैं निगरानी करूंगा, वडेरा बोला। देखो साईं, ये आपका इलाका है, आप इसके मालिक हैं, मैं परदेसी हूँ, इसलिए जिम्मेदारी तो आपकी ही ज़्यादा हुई। अच्छा, इस पर फिर बात करेंगे। तू मेरे पास डेरे पर रात को आना, वडेरा बोला। डॉक्टर अकमल को अंदाज़ा था कि वडेरा क्या बात करेगा, मगर वो फिर भी उसके पास गया। वडेरे के पास उसके पालतू कारिंदे अपनी मूँछों पर ताव दे रहे थे। पूरी औताक भरी हुई थी, और साईं उनके दरमियान बादशाह की तरह मौजूद था। डॉक्टर को देखकर बोला, आजा डॉक्टर, तेरा भी फैसला ही हो जाए। उसको बैठने को उसने नहीं कहा, डॉक्टर खड़ा था। वडेरा बोला, डॉक्टर, तेरी एक बात मेरे को अच्छी लगी है, पर उस बात में भी थोड़ी कमी है बाबा। अकमल ने जवाब दिया, साईं, कौन सी बात आपको पसंद आई है? अरे बाबा, वही कि इलेक्शन में यह अस्पताल मेरे काम आएगा। मैं अपनी तकरीर में इसका हवाला दूंगा। वैसे डॉक्टर सुन ले, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे इलाके के हर घर पर मेरा हुक्म चलता है, और मुझे मालूम है कि किस घर में कितने वोट हैं। एक भी कम हुआ तो फिर तुम जानते हो मैं क्या करता हूँ। मगर फिर भी मेरे पास एक प्लस पॉइंट है, इस अस्पताल का भी ठीक है। स्कूल में पढ़कर बच्चे हमारे मतलब के नहीं रहते, वो सरकारी नौकरी मांगते हैं, कुर्सी मांगते हैं, उनका दिमाग ऊपर हो जाता है। हमको काम करने को आदमी नहीं मिलते, इधर आदमी का ज़रूरत है। सब पढ़कर शहरों की तरफ चले जाएंगे तो खेत में काम कौन करेगा? तुम्हारी समझ में मेरी बात आई? वडेरे ने अपनी बात मुकम्मल की। किसी हद तक आपकी बात ठीक है, मगर पूरी बात नहीं। आपको आदमियों की ज़रूरत है जो खेत उगाएं, मुल्क को अनाज की ज़रूरत है। मगर आपने एक ज़माने से इसका तरीक़ाकार जो रखा है वो जालिमाना है, इंसानियत सोच है। आप जिन लोगों के ज़रिए दौलत कमाते हैं उनको इंसान होने का हक नहीं देते, उनको मशीन ख्याल करते हैं, उनको उनकी मेहनत का पूरा सिला नहीं देते, उनको भेड़ बकरियों की तरह रखते हैं, उनकी इज्जत नफ्स को मजरू करते हैं। आपने उनको बकरी बनाया हुआ है, एक ऐसी बकरी जो जब तक दूध देती है आप दूध लेते हैं और फिर किसी दिन उसके गले पर छुरी फेरकर उसका गोश्त खा लेते हैं। अगर आप इंसान समझकर उनके दुख दर्द में शामिल हों, उनकी ज़रूरियात का ख्याल करें, तो यही लोग जो काम आपके डर से करते हैं खुशी से करेंगे, और ज़्यादा करेंगे, मोहब्बत से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। साईं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कोई मुबल्लिग नहीं। मेरी बातें शायद आपको मुतासिर न कर सकें, मगर मैं समझता हूँ कि मुझे ये सब आपको बताना ज़रूरी है। इन पर आप अमल करते हैं नहीं करते, ये आपकी मर्जी है। वडेरे के हवारी ताव खा रहे थे और वडेरे के इशारे के मुंतज़िर थे, और वडेरा डॉक्टर को देख रहा था, उसकी जुर्रत पर हैरान था। डॉक्टर का हर जुमला उसके दिमाग और दिल में उतर रहा था। डॉक्टर की ज़ुबान सच की ज़ुबान थी, खुलूस की ज़ुबान थी। इस ज़ुबान का असर बहुत दूर तक होता है। डॉक्टर खामोश था, वडेरा भी खामोश था। पूरी औताक पर खामोशी थी। फिर वो वडेरा बोला, डॉक्टर, तूने बड़ी सख्त ज़बान मेरे लिए इस्तेमाल की है। मैंने इससे पहले ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने वाले को ज़मीन के अंदर कर दिया है, मगर तेरे साथ मैं ऐसा नहीं करना चाहता।
تجھ میں ضرور کوئی ایسی بات ہے جو مجھے روکتی ہے۔ تو ہی بتا دے تیرے پاس ایسا کیا ہے جو مجھے میرے ارادے کو عملی شکل میں نہیں آنے دیتا۔ ڈاکٹر اکمل اس کی بات سن کر مسکرایا اور پھر بولا، سائیں، میں نے آج تک اپنی زبان پر حرام کا نوالا نہیں آنے دیا۔ میرا باپ ایک غریب ڈرائیور تھا۔ اس نے غربت میں زندگی گزار دی ہے، پر حرام کا نہیں کھایا اور نہ کھلایا۔ میں نے اس سے یہ اصول لیا ہے۔ سائیں، آج کے زمانے میں یہ بڑی مشکل بات نظر آتی ہے، مگر ناممکن نہیں ہے۔ میں تمہارے سامنے موجود ہوں، جانتا ہوں کہ تم اس علاقے کے راجا ہو، مگر میرے ساتھ سچائی کی طاقت ہے۔ وہی طاقت تم کو تمہارے ارادے سے روکتی ہے۔ تم سچائی کو دبا نہیں سکتے، اس کو پھیلنے سے روک نہیں سکتے۔ تم اس کے اصولوں پر عمل کرو، تمہاری پیداوار بڑھے گی، لوگ خوشحال ہوں گے، کوئی شہر کا رخ نہیں کرے گا۔ تم محبت کے سچے اصولوں پر عمل کرو، نفرت اور دشمنی کو چھوڑ کر انسانوں کو انسان سمجھنا شروع تو کرو، پھر دیکھو تمہارا علاقہ کتنا خوشحال ہوتا ہے۔ بیٹھ جا ڈاکٹر، تم نے میری آنکھوں میں پڑا پردہ ہٹا دیا ہے، مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تم ڈاکٹر کم اور جادوگر زیادہ لگتا ہے۔ ڈاکٹر اکمل بولا، نہیں سائیں، میں ایک بہت معمولی سا انسان ہوں، مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے بول سکتا ہوں تو یہ صرف سچائی کی طاقت ہے۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ انسان اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آتا اور نہ اپنی مرضی سے واپس جاتا ہے۔ جب دونوں باتوں پر اس کا اختیار نہیں ہے تو پھر ڈرنا کیسا؟ اس کو اتنا تو جینا ہی ہے جتنا لکھ دیا گیا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے سپرد کوئی کام بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنا کام پورا کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اگر وہ اس کے خلاف کرتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے اور اس کو اس کی سزا ملتی ہے۔ کچھ کو اس دنیا میں ہی مل جاتی ہے اور کچھ کو مرنے کے بعد ملتی ہے، معافی کسی کو نہیں ہے۔ وڈیرا بولا، میری سمجھ میں تیری بات آ گئی، پر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک میری تبدیلی کا اثر اس پورے علاقے پر کس طرح پڑے گا۔ یہاں پر ایک زمانے سے نظام رائج ہے، وہ کس طرح تبدیل ہوگا؟ سب تو میری طرح نہیں ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر بولا، سائیں، جب تم ٹھنڈی چھاؤں بن جاؤ گے تو وہ لوگ جو دھوپ میں تپ رہے ہیں سینکڑوں سالوں سے، وہ اس چھاؤں کی طرف آ جائیں گے۔ کوئی تو ہو جو اس نظام کے خلاف پہلا پتھر مارے، کوئی تو ہو جو انسان بن کر دکھائے۔ ایک ہی بہت ہے، صرف ایک بہت ہے۔ تم اس کے بعد دیکھ لو گے کہ تمہاری خوشبو کہاں تک پھیلتی ہے۔ ڈاکٹر اکمل خاموش ہو گیا اور پلٹ کر واپس اسپتال میں آ گیا۔ اس کو کسی نے نہیں روکا اور پھر وڈیرے نے بیگار کرنے والوں کو آزاد کر دیا۔ پورے علاقے میں خوشیاں آ گئی اور اس علاقے کے ظالمانہ نظام میں واضح فرق نظر آنے لگا اور ڈاکٹر کی تبدیلی کے آرڈر آ گئے۔ وہ وڈیرے کے پاس گئے اور بولا، سائیں، میں اب جا رہا ہوں، اب میرا کام ختم ہوا، مگر میں خوش جا رہا ہوں اس لیے کہ آپ نے وعدہ کیا ہے اس نظام کو بدل ڈالنے کا۔ یہ اسپتال بھی آپ رکھیں گے اور اپنے لوگوں کو دوسری سہولیات بھی دیں گے، کیونکہ اب آپ کے اندر روشنی ہے، اندھیرے چھٹ چکے ہیں۔ وڈیرا بولا، ہاں ڈاکٹر، اب یہاں پر کسی پر ظلم نہیں ہوگا، سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ میں الیکشن نہیں لڑوں گا، اسکول بنواؤں گا۔ الیکشن پر خرچ ہوتا ہے، میں عوام پر خرچ کروں گا۔ عوام کو میری ضرورت ہے اور مجھے عوام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر اکمل واپس روانہ ہوا تو اسٹیشن پر اس کی ملاقات ایک بار پھر اس ملنگ سے ہو گئی جس نے اس کو پتلا دیا تھا۔ وہ بولا، بچہ، اب تم کو پتلے کی ضرورت نہیں، تم نے ایک دفعہ بھی اپنے فائدے کی بات نہیں کی۔ بچہ، تم تو پارس ہے، جس کو ہاتھ لگائے گا وہ سونا بن جائے گا۔ تم نے کیسا فرسٹ کلاس کام دکھایا اور ہم کو خوش کر دیا۔ اب اس پتلے کی ضرورت کسی اور کو ہوگی۔ ڈاکٹر نے پتلا نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس نے اکمل کے سر پر ہاتھ پھیرا اور جس طرح آیا تھا اسی طرح چلا گیا۔